हेलो फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। इसमें एक सनातनी, एक हिंदू भाई मुफ्ती साहब से कुछ अटपटे सवाल कर रहा है और मुफ्ती साहब उसका जवाब दे रहे हैं बखूबी। देखिए आगे होता इस वीडियो में होता है क्या। सो लेट्स कम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फरमाइए। मैं सनातनी हूँ जी। देखे हैं और कई मौलानाओं की डिबेट भी मैंने सुनी है, तो उससे मेरे को कई दिन से एक बड़ा अजीब सा फील, आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया, भी नहीं कहा। मतलब जी। आप ये मान लीजिए कि ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो कानूनन गलत हो या सामाजिक बुराई हो। ना मैं शराब पीता, ना मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ देखता। जितना मेरी काबिलियत है उतनी मैं लोगों की मदद करता हूँ। कोई मेरे पास अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो मैं कभी मना नहीं करता जी। और जब से मुझे ये पता चला कि मैं जहन्नुम में ही जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम करूं, मुझे जाना जहन्नुम में है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। जी। तो और इस्लाम में जैसे जो भी आदमी है, चाहे वो कितने भी पाप कर लें, कितना भी कुछ कर ले, वो अगर एक बार वो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह उन्हें माफ कर देगा और कभी ना कभी उन्हें जन्नत जरूर नसीब हो। एक तो देखें, ये मौजू से, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करना चाहूंगा, फिर हम टॉपिक पर आपको लेकर आएंगे। सवाल ये है कि आपने जब से ये सुना, आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा सर। जब डर नहीं लग रहा तो क्या जरूरत है? नहीं मुफ्ती साहब, नहीं लग रहा है तो टेंशन की जरूरत ही नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए जी। मैंने आपकी और सचवाला जी की डिबेट देखी। ठीक है, चलो, जिसमें मुफ्ती हमदर्द साहब थे और साहिल। अच्छा, वहाँ ये बात हुई थी। इस मौजू पर तो कोई बात ही नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए मुफ्ती साहब जी। तो मेरे को ये लगा कि आपसे ज्यादा जानने वाला कोई पर्सन नहीं होगा जो मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। माशाअल्लाह। चले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं हाँ जी, तो मैंने इसीलिए मैं काफी देर से बैठा हुआ हूँ जी। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना कि आपके यहाँ तो आपके बिलीफ के एतबार से, आपके जो कर्म है, जो काम है, उसके एतबार से आपका रीइंकार्नेशन होना है। तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं। आपको डर क्यों लग रहा है? आप परेशान क्यों हैं? मैं वो पूछ रहा हूँ। मुफ्ती साहब, डर नहीं लग रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे लिए अल्लाह ने क्यों बनाया कि भाई हम तो जहन्नुम में जाएंगे। क्यों जाएंगे हम जहन्नुम में? हमने ऐसा क्या कर दिया? आप अल्लाह को मानते हैं? नहीं मानता। तो बस, जब अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह ने भी कहा, आपको उससे क्या लेना देना? आप हमारा थियोलॉजिकल आंसर जानना चाहते हैं या सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना, चुक देना पंजाबी में, वो करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपका आंसर मुफ्ती साहब का जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुफ्ती साहब से ज्यादा जानकारी शायद किसी को नहीं दे दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप मुफ्ती साहब से आप सर्टिफाई करा दीजिएगा बात को। जी नसर भाई, देखिए, हमारी जो अब सीरियसली आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो ये है कि किसी इंसान को, ये कुरान का फैसला है कि किसी इंसान को किसी भी ना कि उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अब ये बड़े संजीदा क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई मैं दोज़ख में क्यों जाऊंगा, मैं दुनिया में क्यों आया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों रखा कि कुछ जन्नत कुछ दोज़ख, ये वो वगैरह वगैरह। कुरान इसका जवाब ये देता है कि अल्लाह ताला ने अमानत सब मखलूकात के सामने पेश की, किसी ने उसको हाथ ना रखा, लेकिन इंसान आगे बढ़ा। और एक और तबसरा अल्लाह ताला का कि है तो कमजोर, लेकिन इसने बड़ी चीज को हाथ डाल दिया। ये मफहूम है उस तबसरे का कि हमने चूज किया कि हम इस दुनिया में जो खिलाफत है, इस जो खलीफातुल अर्द का जो कॉन्सेप्ट है, इस अमानत को हमने उठाना है। हमने चूज किया, इंसानों ने। और उसके बाद आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने पूछा हमसे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, हैं, गवाहियां दे के आए हैं। तो इस दुनिया में आने के बाद हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उस खालिक हकीकी से मुंह मोड़ दें। अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू, आपको ये चीज़ें याद नहीं है।
کیونکہ یہی امتحان کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کے ذہن میں ہی ہوں اور آپ کو اس کے الٹرنیٹیو میں جو آپ کو سوچ دیا گیا ہے، فہم دیا گیا ہے، آپ کو اتنی زبردست انفارمیشن آپ کے اندر دی گئی ہے جو آپ کو خدا کو ریکوگنائز کرانے میں مدد دیتی ہے. یہ فینومنا دیا گیا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اس کی پرسیجن کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے اسکرپچر میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ہمارے اسکرپچر میں لکھی ہوئی ہیں، خدا کا ایک ہونا، بتوں کی پوجا نہ کرنا اینڈ سو فورتھ، وہ ساری کی ساری اچھی باتیں. پریڈکشنز لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتابوں میں، یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہ کے آخری رسول کے بارے میں کہ وہ جنہیں اپنے دیش سے نکال دیا جائے گا اور وہ شمال کی طرف جائیں گے اور 10,000 لوگوں کے ساتھ واپس اپنے وطن کو آگے فتح کریں گے. مدینہ شمال میں ہے مکہ کے، اور مکہ سے وہ یعنی سارے کا سارا وہ ساری پریڈکشنز بھی آپ کے پاس ہے، سارا کچھ ہے. اس کے باوجود آپ کہیں کہ نہیں ہم نے مسلمان نہیں ہونا، پھر آپ کا یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا، کیونکہ ٹروث آپ کے اندر موجود ہے اینڈ یو نو دیٹ. پھر حشر کے دن آپ کا یہ سوال اللہ سے بنتا ہے جو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وحیاں بھی دکھائے گا اور آپ کا آگے امانت قبول کرنے کا وہ واقعہ لائے گا یعنی کے اندر right in the center of it. ہمارا ایکسپلینیشن اس کی اب پریکٹیکلی چاہتے ہیں. کل ہم ایک اب ہندو ہیں وہ مسلمان ہوئے، آپ کے پاس بھی وہی آپشن ہے، وہی لوگ ہیں، وہی ہمارا دین ہے، وہی آپ کے کوسچنز ہو سکتے ہیں، آپ پوچھیں. کوئی یعنی لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے، مرضی آپ کی ہو جائے نہ ہو جائیں. اچھا پہنچ جائے اور آپ پھر بھی دعائی کریں تو پھر یہ سوال آپ کا بنتا نہیں ہے. جی سر. بالکل، قیصر بھائی نے زبردست ایکسپلینیشن دی. میں شرما جی سے ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہے شرما جی ضروری نہیں کہ آپ جواب دیں، آپ میرڈ ہیں، آپ کی بچیاں ہیں آپ کے یہاں، اگر آپ میرڈ ہیں؟ بالکل میرڈ ہیں. ہاں جی. اچھا، تو آپ کی وائف یا اگر آپ کے یہاں بیٹیاں ہیں تو آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن، ماں جو بھی ہے، جو آپ کے یہاں جو کلوز ریلیٹیو ہیں، کیا وہ پردہ کرتی ہیں؟ کرتی ہیں پردہ. اوکے، بالکل گریٹ. اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سناتن دھرم کے اوپر چلتے ہیں. پہلا آپ نے اس کا سوال کا جواب دیا، تو آپ کو پردے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پردہ تو. اچھا، حکومت جو قانون بنا رہی ہے کرناٹکا میں کہ حجاب بین جس کو کہتے ہیں، کیا آپ اس کو مانتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ مفتی صاحب میرا ایک اپنا ویو ہے کہ بھائی جس کو من کرے حجاب کرے، جس کو من کرے نہ کرے. میری وائف اپنے آپ پر پردہ کرتی ہے، میری اپنے آپ اپنے سر پہ پلو رکھتی ہے. میں اسی کو مان لیتا ہوں کہ اگر کرناٹکا کی جو اسکول جانے والی بچیاں ہیں یا ٹیچرز ہیں جو اسکول میں پڑھاتی ہیں، ان کا من یہ کر رہا ہے کہ وہ حجاب کریں، حکومت کا من نہیں کر رہا ہے کہ وہ حجاب کریں، تو آپ کس کو سپورٹ کریں؟ بچیوں کریں گے. بچیوں کو کریں گے، تو آپ حکومت کے اس قانون کے خلاف ہیں، وچ از ویری گڈ. ٹھیک ہے، بہت اچھا، زبردست. اب میں آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مثلا اپنی بیوی کے تعلق سے بہت فیئر ہیں. فیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، آپ کا ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں چل رہا ہے، آپ کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھتے، لیکن مثلا آپ ملک کے قانون کے ساتھ فیئر نہیں، آپ ملک کا قانون توڑتے ہیں. تو کیا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یا آپ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جسٹ انسان ہیں، یعنی ایک منصف انسان ہیں؟ نہیں، قانون تو نہیں، تو ماننا ہی پڑے گا. قانون تو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ اب اگلا اسٹیپ آ گیا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے ملک کے قانون کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنی سوسائٹی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. تو کیا آپ کو منصف کہا جائے گا، جسٹ کہا جائے گا؟ مفتی صاحب اس کا میں جب قانون بن گیا اور ہم اس قانون کو توڑیں گے تو وہ سارے معاشرے کو ماننا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مدد کریں، مدد کرنے کے باوجود نہیں، تو مجھے کیا آپ کو ایک اچھا انسان نہیں کرنی چاہیے، مدد اس کی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں پاتا ہے آپ بچوں کے انصاف کرتے ہیں، میرے کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں، لیکن اپنے بنانے والے انصاف نہیں کرتے. آپ جائے گا نہیں. اب اس بنانے والے کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شرک نہ کریں، چونکہ جب آپ نے وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود کر مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تجھے مددگار کی ضرورت ہے، تو یہ انصاف کہاں ہوا؟
تو اس کا مطلب مفتی صاحب سناتن دھرم پہ غلط ہے. آف کورس غلط ہے, آف کورس غلط ہے. جو سناتن دھرم, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے غلط رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کی جو تعلیمات شروع میں رہی وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو, لیکن وہ ڈسٹورٹ ہو گیا. اب بات تو سمپل یہ ہے نا, میں نے لاجیکلی آپ کو سمجھا دیا کہ جب آپ بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, ملک کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں, لیکن اپنے بنانے والے کے ساتھ انصاف نہ کریں, تو آپ کو منصف نہیں کہا جائے گا, آپ کو ظالم ہی کہا جائے گا. تو بھائی ظالم کی جو سزا ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ وہی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے, وہ وہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے ڈر نہیں لگتا, اور پھر بھی آپ کنسرنڈ ہیں. زبردست. مفتی صاحب جی. آپ کی بات کو میں مانتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن آپ یہ بتاؤ, اللہ کہتا ہے بھائی میری اجازت کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا, تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بنا دیا مسلمان؟ ہمیں کیوں سناتے ہمیں پیدا کیا؟ ہمیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا تھا انہوں نے. اس اسٹریم میں قیصر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ قیصر بھائی کے آبا و اجداد کون تھے؟ قیصر بھائی آپ ہی خود بتا دیجئے کہ آپ کے فور فادرز کہاں سے آئے, کون تھے؟ سر ہم کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. دیجئے, کرشن مہاراج کی فیملی سے ہیں. تو آپ کے یہاں جو مطلب یہ کہ یہ کوئی فیملی کوئی نچلے درجے کی تو نہیں ہے, ایک اچھے درجے کی فیملی ہے نا. تو جن کرشن جی کے اوپر سمجھ لیجئے کہ آپ کے مذہب کی ایک بہت بڑی بنیاد ٹکی ہوئی ہے, ان کی فیملی سے ہمارے قیصر بھائی ہیں, تو ان کے آبا و اجداد میں کسی نے اسلام تو قبول کیا ہوگا نا, جبھی تو یہ مسلمان ہوئے. اب اگر وہ یہ کہے, وہ بھی تو یہ کہہ سکتا ہے وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے ان کے آبا و اجداد میں سے, کہ یار میں تو ہندو فیملی میں پیدا ہوا, مجھے کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی. تو پھر تو کوئی بھی, پھر تو قیصر بھائی خدا نخواستہ آج مسلمان نہ ہوتے. لیکن جس طریقے سے ان کے آبا و اجداد میں ایک شخص نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خدا کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کی نسلیں مسلمان ہیں آج, تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو مجبوری نہیں کر سکتے ہیں اپنی کہ میری مجبوری ہے کہ خدا نے مجھے مسلمان نہیں بنایا. علینا سسٹر بھی ریورٹ ہے ماشاءاللہ. لیجئے, 2 لوگ اسی اسٹریم میں ہیں. کل 24 گھنٹے پہلے ہمارے قیصر بھائی کی بھائی نے اسلام کیا, کسی نے خود ہی اس کے یہ بات ہے نہیں خدا ہمیں بناتا, جس طریقے غیر اسلام کو بھی کر سکتے نہیں. سے شرما بھائی کے لیے ٹھنڈے دماغ سے, ویسے مثال تھوڑی سی ایکسٹریم ہے مگر سمجھنے کے لیے اس کو نہ لیجیے گا میرا بھائی, کہ مثال کے طور پر والمیکی, آپ کو پتا ہے والمیکی رامائنا جنہوں نے لکھی جو ہے, ہاں پتا ہے, پہلے ڈاکو تھے, اچھا ڈاکو کے اس میں گروپ میں رہتے تھے. اسی مثال لے لیں, چور کوئی گناہگار ہو, کوئی مرڈر ہو, اگر وہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو پروسٹیٹیوٹ ہے, گھر میں پیدا ہوتی ہے جہاں پر پروسٹیٹیوشن ہو رہی ہے یا چوری چکاری ہو رہی ہے, کوئی بھی برائی ہو رہی ہے, کیا اس کی ٹھیک ہو کسی بھی دنیا کی نظر کے اندر؟ مجھے پیدا ہی وہاں کیوں نہیں, کل دی سوچ دی سمجھ دی استعمال کرو. ہاں بھی تو ایک ہے نا, یہ بھی تو ذرا سوچیں کے لیے. پیدا ہو کر بھی اب سچ کی تلاش میں, ستیہ کی تلاش میں نکلے, یہ بھی ممکن ہے. اچھا, اب میں جواب, جو سوال آپ نے کیا اس کا جواب نے, خدا جس کے بغیر وہ لگتا تھا مجھے مسلمان بنا دیتا, یہ سوال اس کا جواب دیکھنے کو نہیں بنایا. اس خدا نے چاند ستارے اور دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں سب کو بنایا ہے, لیکن اس نے ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق کیا ہے, اور وہ فرق یہ ہے کہ ان چیزوں کو, سورج کو, چاند کو وغیرہ وغیرہ, ان کو کوئی اس نے چوائس نہیں دی ہے, ان کو کوئی اختیار نہیں دیا. سورج کو نکلنا ہے, اس کو گھومنا ہے تو گھومے گا, اس کو نکلنا ہے تو نکلے گا, اس کی جتنی زندگی ہے اتنی اس کی زندگی ہے, اس کے نہ آگے نہ اس کے پیچھے. وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتا. اگر اس کا آج کا دل نہیں کر رہا ہے, کہ یار بہت تھک گیا, اتنے سال سے طلوع ہو رہا ہوں, آج نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے, اس کو طلوع ہونا پڑے گا. لیکن اللہ فرماتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جو چاہتے ہو وہ اسی لیے چاہتے ہو چونکہ اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں اختیار ملے, اس لیے اس نے تمہیں اختیار دیا ہے. اب تم اپنے اختیار سے چاہے وہ ایمان اختیار کرو اور چاہے کفر اختیار کرو, تم اللہ کو بلیم نہیں کرو گے چونکہ اس نے اپنے تمہیں اختیار دے دیا اور یہ اس کی مرضی ہے.
اس نے اپنی مرضی سے چاند کو اختیار نہیں دیا, سورج کو اختیار نہیں دیا, کسی دوسرے پلانٹ کو اختیار نہیں دیا, کسی دوسری مخلوق کو اختیار نہیں دیا. اس نے اختیار دیا تو تمہیں دیا ہے. تو یہ مت کہیے کہ خدا چاہتا تو ہمیں سب کو جو ہے وہ مسلمان کر دیتا, چونکہ اس کے بس میں ہے. اس نے اس کے بس میں اختیار دیا, آپ کے پاس اختیار ہے جو کیجیے. تو اللہ نے جب ہمیں اختیار کیا ہے کہ بھائی اپنی مرضی سے کرو, اور ہماری مرضی ہے, ہم سناتن میں رہیں گے اور سناتن میں رہ کے ہم اچھے کام کریں گے, ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے, تو کیوں نہیں ہمیں جنت دے گا وہ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے صحیح اور غلط کو چوز کرنے کا. اب آپ میں نے بھگوان کو دیکھا ہے, میں نے کر لیا, اگر اپنی بیچوں کہتا ہوں معاشرے کے ساتھ, لیکن انصاف نہیں کرتا, بہت بڑا ظلم ہے. آپ اپنے اختیار کے ساتھ ظلم کر رہے تو ملے گی, تو وہ ہو سکتا ہے, وہ ثابت ہو سکتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, کیا مطلب صحیح ہے نا. صحیح ہے کہ خدا بھی بھگوان ہمارا ایشور ہے, وہ جب آپ کیا کوئی کیا چیز ہے, کوئی اینٹی ہے کہ بس وہی اللہ اللہ کا نام ہے, کچھ نام جی میں نے بھگوان آپ کہہ رہا ہوں, میں نے بھگوان کو کر رہا ہوں, میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں. اوکے خیر ہے, ایسا ہے, میں بتا جی کرتے ہیں کہیں ہمارا جاتا ہے اور ہم بالکل ایک شونیہ میں لائٹ دکھتا ہوا, میں نے دیکھ بھائی وہ یہ کر رہا ابھی بھی اگر میں کرتا ہوں میڈیٹیشن میں بیٹھوں گا تو میں ابھی بھی دیکھ سکتا ہوں ہمارا میں ان سے سناتن کے حوالے سے مجھے جی جی میں سناتن کے حوالے سے میں بات کر, آپ نے کہہ رہے ہیں آپ سکتے ہیں ایشور کی بات, ہاں دیکھ سکتا ہوں. تھوڑا یس کچھ صرف اتنی لائٹ جب ہماری کیندرت جگہ تو یہاں سے اڑ جاتے ہیں ہم. اچھا وہ تو پتہ ہے آپ نے, یہ بتائیں. اچھا میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, پتہ سوال اس کے اوپر کیونکہ سناتن کنفیوز ہو رہے ہیں نا, یہی میں آپ کو بتاؤں. اگر پہلے میں آ جاتا ہوں, یہ جو سیٹ اپ کو پتہ ہے مہارشی ستیارتھ اندر ایشور کے مجسم ایشور کی کوئی یہ کہا ہے جو کوئی مجھے ایسی دیکھا ہے, آپ کہہ سکتے خدا ہے وہ برہما ہے. جب ہم جاتے ہیں دنیا آتا ہے, چمکتی ہوئی لائٹیں دکھتی ہیں ہمیں, اتنی روشنی ہوتی ہے اور ایسا میوزک بج رہا ہوتا ہے, ایسا دیکھا ہے میں نے. وہ آپ نے دیکھا, میں آپ کے دیکھنے کر رہا, میں رہا ہوں جب اس کی پرتیما شاستروں کے انوسار ہے ہی نہیں, پرتیما نہیں دکھتی, پرتیما نہیں دکھتی, کیا ہے وہ پرتیما نہیں دکھتی, صرف لائٹ دکھتی ہے, چمک لائٹ ہے. میری بات سنیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا, لائٹ ہے صرف وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ لائٹ ہے, کیا وہ لائٹ ایشور ہے یا وہ کا ریفلیکشن ہے؟ کیونکہ لائٹ کی بھی ایک ایگزسٹنس, مثال کے طور پہ آپ اگر اس کو سائنٹیفک کے ذریعے یا لاجیکلی اپروچ کے ذریعے دیکھیں تو لائٹ جو ہے اس کے
رہی ہے, کوئی وجہ چاہیے. آیا وہ کس طرح کی لیئرز ہیں, کس سے وہ لائٹ نکل رہی ہے, اس کا مرکز کیا ہے, یعنی اس کا جو اوریجن کیا ہے اس کا. ایسا ہمیں کچھ نہیں دکھا کہ بھئی کسی آدمی میں سے نکل رہی ہے, کسی مورتی میں سے نکل رہی ہے, ایسا کچھ نہیں دکھا. لیکن یہ دکھتا کہ بالکل چمکتا ہوا, جیسے چمکتا ہے نا, جیسے سوریہ چمکتا ہے. یہ سوریہ کی لائٹ کم ہے. کیا بغیر سورج اور بغیر بلب کے لائٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی نا. تو لائٹ کا کوئی نہ کوئی سورس ہے, تو وہ جو لائٹ آپ کو دکھی اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے وہ نہیں پتا ان کو. تو وہ ایشور ہے. وہ شرما صاحب اس کو آسان کر لیتے ہیں میرے محترم. آپ جس کی بات کر رہے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے آسٹرل ورلڈ. ہم آسٹرل ورلڈ کے خلاف نہیں ہیں, لیکن وہ اسلام میں ایک اختیاری مضمون ہے, وچ مینس کہ وہ آپشنل سبجیکٹ ہے, وہ کمپلسری نہیں ہے. ہمارے اپنے بہت بڑے انٹلیکچوئل گزرے ہیں, ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب, وہ بہت اس میں ایکسپرٹ تھے اس چیز میں. ان کی کتاب ہے, میں شور نہیں ہوں ہندی میں ٹرانسلیشن اس کی اویلیبل ہے نہیں, من کی دنیا, arguably one of the best books on this subject. تو ہمیں اس سے ایشو نہیں ہے, لیکن یہ اوپن ہے, یہ مسلمان بھی کر سکتا ہے, کرسچن بھی کر سکتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے کہ روحیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں. ہمیں بحیثیت مسلمان اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو سکتی ہے, رات کو سوتے وقت ہو سکتی ہے, یا فائن. ہمیں اگین یہ ایک خیری مضامین ہے, اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے. سبجیکٹ سناتن کے لیے وہ کہتے ہیں مسلمان سناتن ہیں, اسپرچولسٹ بھی. یہ ہے سوال آپ کہ رکھنا چاہتا ہوں, اور آپ سے اجازت آپ جو بات کر رہا ہوں, آپ سے بل نہیں کہ اور ہمارا جو سنا یہ غلط ہے, لیکن مان وہی مختلف ہیں وجہ ہیں. وہ وائکنگز کا کانسیپٹ ہو, بھگوان کا جنت کا کانسیپٹ ہو, یا سناتن کا سور کا کانسیپٹ, ان کا آپس میں کوئی نہیں ہے, مختلف علاقوں کے ہے. ایسے ہی ہماری کتابیں دیتی ہیں, گواہی دیتا ہے ان کو پچھلی کتابیں آنے والے انبیاء کی جو کتاب. ہمارے ہاں جو عہد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسے ایک کو کہا جاتا ہے جو دو پہ تقسیم نہیں ہوتا, آپ کے اسکرپچر میں وہی کانسیپٹ ہے کہ انسیپریبل خدا کو کہا جاتا ہے. تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اور آپ بہت جدا ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اسی دین میں سے برانچز نکالتے نکالتے حق کے رستے سے تھوڑے سے دور چلے گئے ہیں. آپ نے اس کو پرفیکٹ کرنا ہے. بس پرفیکٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو آپ کی ریئل اسکرپچر ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ ہے, اللہ کے انبیاء ہیں, آخری نبی نے آنا ہے, عرب میں انہوں نے آنا ہے, صحرائی علاقے میں ان پہ ایمان لے کے آنا ہے, وہی اللہ کے احکام ہیں جو آپ کے علاقے میں یا لے گئے, جو باقی علاقے آپ اس کو ماننا شروع کر دیں تو وہی آپ کے دین کی پرفیکشن ہے. ہم کبھی بھی کسی سے نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑ کے ہمارے دین میں آ جاؤ. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں لوکل لیول پہ کرپشنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم جنریشن آفٹر جنریشن ہوتی رہی ہے, اس کی شکل ہی بدل گئی ہے, اس کو آپ دوبارہ سے پرفیکٹ کر لیں. اتنی سی بات ہے. اس پہ اگر آپ سوچنے کا وعدہ کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. میں ان کو آخری چیز میں حضرت صرف ایک پوائنٹ میں, کیونکہ انہوں نے پہلے جو پوائنٹ رکھا تھا وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھا. میں چاہتا ہوں کہ شرما جی جو ہیں, آپ کے مائک سے معذرت چاہتا ہوں, شور آ رہا ہے, تھوڑی دیر میں میوٹ کر دیتا ہوں. میں صرف ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے بڑا مختصر سا, کہ یہ صرف اسلام کا نہیں ہے. جو نجات کا اور سیلویشن کا کانسیپٹ ہے وہ صرف اور صرف اسلام کا نہیں ہے. وہ جتنے دھرم ہیں, جتنے دین ہیں, جتنے مذاہب ہیں, جتنے کانسیپٹ ہیں, ان کے اندر یہ چیز ملتی ہے. تو ہم آ جاتے ہیں سناتن دھرم سے, پوچھتے ہیں کہ وہاں پنرجنم کا, سمسارا کا اور موکشا کا کانسیپٹ موجود ہے. ایک اچھا انسان کہ جو وید کی تعلیمات کو نہ مانتا ہو, اور جو شری کرشنا کی جو اسپرچویلٹی ہے, جو بھگوت گیتا کے اندر بیان ہوئی ہے, اس کو نہ مانتا ہو, اور ہندو شاستروں کا نہ مانتا ہو, مگر وہ ایک ہو, اچھے طریقے سے چلے, ٹھیک ہے, چلے بھلے نہ ہو, وہ موکشا ہے. مجھے ذرا بتائیے, اچھا انسان موکش نہیں کرتا, اور یہ بھگوت شلوکا 20 اور ہو گیا کی بات, ہمارا پوائنٹ آ گیا. وہ ہمارا جو ہے تو آپ کیا
क्या वो करना फ्रेंड्स फॉर आई होप आपको बहुत कुछ में आया होगा और आप के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय।